क्विकलिट समरीज में खुशामदीद। दुनिया की अजीम साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान उर्दू में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद इल्म को हर एक की पहुंच में लाना है। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि थोड़ी खतरनाक किताब के औराक पलटने वाले हैं। बिल्कुल, और ये कोई आम किताब नहीं है। मतलब उसने तो अपने वक्त के बड़े बड़े दिमागों को हिलाकर रख दिया था। हाँ, जैसे कार्ल मार्क्स को ही देख लें। मतलब उन्हें इस किताब को गलत साबित करने के लिए 400 सफ़हात की एक लंबी चौड़ी तहरीर लिखनी पड़ गई थी। सही कहा आपने। खैर, हम बात कर रहे हैं मैक्स स्टेर्नर की 1844 में छपने वाली मशहूर किताब द ईगो एंड इट्स ओन की, जो कि तारीख की सबसे इनकलाबी किताबों में से एक मानी जाती है। और आज हमारा सारा ध्यान इसके पहले हिस्से पर होगा, जिसे इंसान यानी मैन कहा गया है। तो एक बात जो शुरू में ही वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमारा मकसद इस तफसीली जायज़े में किताब के किसी सियासी या मजहबी नज़रिए की तायीद करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं बताती चलूं कि हम सिर्फ एक इंतहाई सख्त गिर और इनफरादियत पसंद फ़लसफ़े को गैर जानबदाराना अंदाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सुनने वालों को मालूम हो कि आखिर उसमें ऐसा क्या था। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि 1844 का वो क्या पस मंज़र था जिसमें ये किताब आई और उसने इतना तहलका मचा दिया? देखें, उस वक्त ना यूरोप के फिक्री हलकों में हेगल के फ़लसफ़े का राज था। हेगल का मानना था कि तारीख़ असल में कुछ अजीम ख़यालात या एक आलमी रूह के इर्तिका का सफ़र है। लेकिन फिर उनके कुछ नौजवान शागिर्द सामने आए जिन्हें लेफ्ट हेगेलियंस कहा जाता था। अच्छा, इसमें वो लुडविग फॉयरबाख और ब्रूनो बाउर जैसे मुफक्किरीन शामिल थे ना? हाँ, बिल्कुल वही लोग। तो उन्होंने हेगल के नज़रियात को थोड़ा बदल कर कहा कि तारीख़ किसी आसमानी रूह का नहीं, बल्कि इंसान और इंसानियत का सफ़र है। और मैक्सी स्टेर्नर, जो इस वक्त महज एक लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने वाला उस्ताद था, उसने जब किताब लिखी तो सीधा इन्हीं दानिश्वरों पर हमला कर दिया। उसने देखा कि ये मुफक्किरीन जिसे आज़ादी कह रहे हैं, वो दरअसल एक नया जाल है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत अजीब सा तज़ाद है जो मुझे उलझन में डालता है। अगर ये इतनी ही इनकलाबी किताब थी, तो सैक्सन हुकूमत के सेंसर बोर्ड ने इसे जब्त करने के बाद वापस क्यों कर दिया? उन्होंने तो कहा था कि ये किताब इतनी बेतुकी है कि इससे कोई खतरा नहीं। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प वाकया है। बात दरअसल ये है कि ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये स्टर्नर का जानबूझकर अपनाया गया एक तरीका था। मतलब क्या इसकी तहरीर वाकई इतनी उलझी हुई थी कि हुकूमती अहलकारों को कुछ समझ ही नहीं आया? वो रिवायती बगावत की जबान इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। वो नए अल्फाज घड़ रहा था, तंज कर रहा था और रिवायती इस्तिदलाल को ही चैलेंज कर रहा था। सेंसर बोर्ड वो रिवायती सियासी बगावत ढूंढ रहा था जो उसमें थी ही नहीं। ओह, तो हुकूमती अहलकार समझ ही नहीं पाए कि असल वार मादी हुकूमत पर नहीं, बल्कि उन तमाम तस्वुरात पर किया जा रहा है जिन्हें हम मुकद्दस मानते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और यहीं से बात हमारे अगले मौजू की तरफ मुड़ती है, यानी मुकद्दस या सैक्रेड का तसव्वुर। हम्म, ये मुकद्दस का तस्वर बड़ा अहम है। तो ये किस तरह लुडविग फॉयरबाख के ख्यालात को रद्द करता है? तो देखें, फॉयरबाख ने कहा था कि इंसान ने अपनी ही बेहतरीन खूबियों को निचोड़कर आसमान पर खुदा बना लिया है। तो उसने तजवीज़ दी कि हमें खुदा मोहब्बत है कहने के बजाय ये कहना चाहिए कि मोहब्बत खुदा है। मतलब अब इंसान को इंसानियत की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, मतलब उसने सिर्फ नाम बदल दिया और स्टाइनर ने इसी बात पर उसे पकड़ा। वो कहता है कि आपने पुराने खुदा की जगह अब इंसानियत, रियासत और अखलाकियात को नए खुदा बना लिया है। हाँ, स्टाइनर का कहना था कि हमने खुद को आज़ाद नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपना मालिक तब्दील किया है। गुलबा तो अब भी किसी मुकद्दस चीज़ का ही है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मुलाजिम किसी जालिम बॉस से तंग आकर नौकरी छोड़े और समझे कि वो आज़ाद हो गया। और फिर वो करता क्या है? फिर वो किसी और कॉर्पोरेट कंपनी में जाता है और वहाँ एक बेजान कंपनी मिशन स्टेटमेंट की खातिर खुशी खुशी हफ्ते में उसी घंटे काम करने लगता है। क्या उसने वाकई आज़ादी हासिल की या सिर्फ गुलामी की शक्ल बदल ली? क्या ज़बरदस्त मिसाल दी है आपने। और इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि अब उसे कंट्रोल करने के लिए किसी बैरूनी बॉस की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। हाँ, क्योंकि वो मिशन उसके दिमाग में बैठ चुका है, यानी अब आका उसके अंदर आ गया है। बिल्कुल। स्टीर्नर यही कहता है कि जदीद दौर में हमारा अपना ज़मीर ही एक तरह की खुफिया पुलिस बन गया है, जो हमारी अंदरूनी फितरी ख्वाहिशात की जासूसी करता है और उन्हें कंट्रोल करता है। नहीं नहीं, एक सेकंड।
ضمیر اور اخلاقیات کا ہونا تو ویسے اچھی چیز سمجھی جاتی ہے نا. اگر ہمدردی ختم ہو جائے تو معاشرے میں تو ایک خوفناک افراتفری پھیل جائے گی. کیا اسٹینر کے نزدیک ہمدردی بھی غلامی ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمدردی یا محبت برے جذبات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان جذبات کا سرچشمہ کیا ہے. کیا انسان کسی کی مدد اپنی فطری خواہش سے کر رہا ہے یا اس پر کوئی مقدس فرض مسلط کیا گیا ہے؟ اچھا، یعنی اگر ہم کسی بیرونی اصول کے دباؤ میں آ کر اپنی جسمانی ضروریات کو دباتے ہیں تو وہ غلامی ہے، اور اگر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. بالکل. اور جو چیزیں ہمیں یہ غیر حقیقی تصورات اپنانے پر مجبور کرتی ہیں نا، انہیں ہی وہ ذہنی سائے، بھوت یا سپوکس کہتا ہے. ذہنی سائے، یہ بڑا عجیب سا لفظ ہے. یہ بھوت یا سپوکس اصل میں انسانی دماغ پر کام کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ جدید دنیا ایک پاگل خانے کی طرح ہے. جب کوئی بھی نظریہ، چاہے وہ قوم پرستی ہو یا سچائی، انسان کے دماغ میں فکسڈ آئیڈیا بن جاتا ہے نا، تو انسان اس کا غلام بن جاتا ہے. اور اس پر سوال اٹھانے سے بھی ڈرنے لگتا ہے. ہاں بالکل. ذرا سوچیں، جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان جس کی بنیادی ضرورت زندہ رہنا ہے، وہ نقشے پر کھینچی گئی ایک لکیر کے لیے ہنسی خوشی اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. واہ، مطلب قوم پرستی کا بھوت اس پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلی مادی زندگی کو ایک خیالی تصور کے لیے قربان کر دیتا ہے. جی، ان تصورات کا اپنا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا. یہ بس ہمارے بنائے ہوئے بھوت ہیں جو گوشت پوشت کے انسانوں سے ان کی زندگیاں چھین رہے ہیں. تو اگر ہم آج کے دور کی بات کریں، جیسے ہمارا کریڈٹ سکور ہے، یا سوشل میڈیا پر ملنے والی داد، یا کیریئر کی کامیابی کے پیمانے، تو کیا یہ بھی وہی بھوت ہیں؟ کیونکہ ہم ایک اسکرین پر نظر آنے والے نمبر کے لیے اپنی نیندیں اور صحت تک برباد کر دیتے ہیں. بالکل صحیح پکڑا ہے. ہم نے ان پیمانوں کو اتنا مقدس بنا لیا ہے کہ وہ ہماری طبعی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ سارے نمبرز بس اسی وقت تک طاقتور ہیں جب تک ہم اپنے دماغ میں انہیں جگہ دیتے ہیں. ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں مجھے اچانک سے جدید فلسفے کے بانی رینے ڈیکارٹ کا خیال آ رہا ہے. ان کا وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. I think therefore I am. ہاں وہی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈیکارٹ نے جسم کو چھوڑ کر سوچ اور عقل کو سب سے اوپر رکھا تو اس نے دراصل ایک نیا اور بہت طاقتور بھوت پیدا کر دیا تھا؟ یہ کتاب کے مرکزی دلائل میں سے ایک ہے. اسٹرنر کے نزدیک یہ صرف پرانے عیسائی عقیدے کی ایک نئی شکل تھی. انہوں نے بس روح کی جگہ عقل یا ذہن کا لفظ لگا دیا. مطلب جسم اور مادے کو مسترد کر دیا اور صرف سوچ کو حاکم بنا دیا. یعنی ہم اپنے ہی ذہن کے پیدا کردہ تصورات کے قیدی بن کے رہ گئے. ہاں، جب آپ اپنی حقیقی مادی ضروریات کو کچل کر صرف تصورات کو حاکم مان لیتے ہیں تو آپ اپنی ملکیت کھو بیٹھتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کا کیا جو خود کو بڑے فخر سے آزاد خیال یا فری تھنکرز کہتے ہیں؟ مطلب جو کہتے ہیں کہ ہم نے پرانے مذہب کو چھوڑ دیا اور عقل کے ذریعے بھوتوں کو بھگا دیا ہے. کیا ان کا یہ دعویٰ بھی کھوکھلا ہے؟ وہ تو اسٹرنر کے نزدیک سب سے بڑے وہم کا شکار ہیں. وہ خود کو آزاد سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ نئے بتوں کے پجاری بن گئے ہیں جنہیں وہ دیکھ نہیں پا رہے. اچھا، بتوں کے بس نام بدل گئے، جیسے آزادی، عقل یا انسانیت، لیکن پوجا بھی جاری ہے. جی بالکل. ان کے آقا بدل گئے ہیں لیکن ان کی غلامی کی نوعیت بالکل وہی ہے. صحیح. تو ذرائع کے مطابق مصنف نے اپنی کتاب میں ان آزاد خیالوں اور لبرلز کو باقاعدہ 3 حصوں میں بھی تو تقسیم کیا ہے اور ان پر تنقید کی ہے. پہلا حصہ سیاسی لبرلزم کا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو سیاسی لبرلزم نے بظاہر بادشاہوں کی حکمرانی کو ختم کیا اور اس بات پر ان کو بڑا فخر بھی تھا، لیکن اس کے بدلے انہوں نے انسان کا رشتہ سیدھا ریاست اور قانون کے ساتھ جوڑ دیا. اوہ، مطلب بادشاہت میں تو ایک انسان آقا تھا، اب ریاست ایک بے جان اور مشینی آقا بن گئی، اور ہر فرد کی ذاتی حیثیت صفر ہو گئی. بالکل. اب فرد کی اپنی مرضی نہیں، وہ قانون کا غلام ہے. اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے سماجی لبرلزم کی، جسے آج ہم سوشلزم یا کمیونزم کے قریب سمجھ سکتے ہیں. ہاں، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ذاتی جائیداد ختم کر کے حقیقی آزادی لائیں گے، ہے نا؟
لیکن مصنف یہاں بڑا کاٹ دار تجزیہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے فرد سے جائیداد چھین کر ایک نئے بھوت یعنی معاشرے کو نیا مالک بنا دیا۔ وہ بس اس بڑی سی سماجی مشین کا ایک پرزہ بن کے رہ گیا ہے۔ یعنی پہلے بادشاہ کا غلام تھا، پھر ریاست کا، اور اب معاشرے کا۔ لیکن ایک سوال پھر سے ذہن میں آتا ہے، کیا معاشرے کا حصہ بننا یا سب کے فائدے کے لیے کام کرنا واقعی ایک قید ہے؟ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مصنف انسانوں کے باہمی تعاون کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ وہ تنقید اس وقت کرتا ہے جب معاشرے کی خدمت کو ایک مقدس فرض بنا دیا جائے، جب انسان کو یقین دلایا جائے کہ اسے اپنا آپ معاشرے پر قربان کرنا ہے۔ جب تعاون آپ کی مرضی نہ رہے بلکہ مجبوری بن جائے تو وہ معاشرہ ایک بھوت بن جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے۔ تو اب تیسری قسم کون سی ہے لبرلز کی؟ اور یہ وہ قسم ہے جس پر اسٹینر سب سے زیادہ آگ بگولا ہوتا ہے۔ وہ ہے انسانیت پسند لبرلزم یا ہیومن لبرلزم۔ یہ لوگ انسانیت کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک طے شدہ سانچہ ہوتا ہے کہ ایک سچے انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اگر کوئی شخص اس سانچے پر پورا نہ اترے، یعنی اپنی منفردانہ کو انسانیت کے اس تصور پر ترجیح دے، تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ اسے انسان ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اسے جرمن زبان میں ان مینش یعنی غیر انسان یا درندہ قرار دیتے ہیں۔ اسے معاشرے سے نکالنے، مجرم ٹھہرانے یا قید میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اس سارے مرحلے کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اور تمثیل آ رہی ہے۔ تو اسٹینر کے نزدیک یہ سارے لبرلز ایک ایسے قیدی کی طرح ہیں جو بڑے فخر سے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ 3 مختلف جیلوں کی دیواریں توڑ کر فرار ہو گیا ہے۔ لیکن جب ہم اس کی آزادی کا جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ حقیقت میں وہ بس ایک بڑی جیل کے مختلف بیرکس میں منتقل ہو رہا ہے۔ وہ قید خانے کی 4 دیواری سے تو کبھی باہر ہی نہیں آیا۔ بالکل درست تمثیل ہے۔ جب تک اس کے دماغ میں یہ خیالات اور بھوت بیٹھے ہیں کہ اسے اپنی ذات کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے قربان کرنا ہے، وہ آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مطلب یہ سارے نظریات، یہ مقاصد جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، یہ سب محض ذہنی سائے ہیں۔ تو تمام حقائق کا نچوڑ پیش کرنے کے بعد سننے والوں کے لیے میں یہاں ایک بڑی ہی حتمی اور فکر انگیز بات چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، بتائیں۔ ذرا اس پر سنجیدگی سے غور کیجئے۔ اگر ہمارا پورا سماجی ڈھانچہ، اخلاقی اصول، ہماری سچائیاں اور ہماری ہمدردی بھی اسٹینر کی نظر میں صرف ہمیں کنٹرول کرنے والے بھوت ہیں، تو جب کوئی انسان واقعی اپنے دماغ سے ان تمام سایوں کو خرچ کر پھینک دے تو اس کے پاس کیا باقی بچے گا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو روح کو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ کیا وہ مطلق آزادی کی معراج پر ہوگا یا ایک خوفناک حد تک تنہا اور بے رحم حقیقت کے سامنے کھڑا ہوگا؟ بالکل، اور یہی وہ سوچ ہے جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ یہ اس سیریز کا پہلا حصہ تھا۔ اگلے حصے میں ہم اسٹینر کے سب سے اہم تصور خودی یا انا، دا ایگو، اور انفرادی طاقت پر بات کریں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی، اپنا وقت، اپنی توانائیاں اور شاید اپنی جان بھی کسی ایک ایسے نظریے پر قربان کر دیتا ہے جسے وہ سب سے عظیم مانتا ہو۔ ہاں بالکل، جیسے کہ حب الوطنی ہو گئی یا اخلاقیات یا پھر انسانیت کی خدمت۔ بالکل، اور معاشرہ اس انسان کو ایک ہیرو قرار دے گا۔ لیکن کیا ہو اگر یہ تمام عظیم نظریات جن کے لیے انسان کٹ مرتے ہیں، وہ حقیقت میں محض کچھ غیر مرئی سائے ہوں؟ یعنی کچھ ایسے خیالی بھوت جن کا اصل دنیا میں کوئی وجود ہی نہ ہو اور وہ صرف انسانی ذہن کے اندر زندہ ہوں۔ ہاں، یہی بات، اور یہ واقعی ایک انتہائی بے چین کر دینے والا خیال ہے۔ تو یہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ صحیح۔ اور پچھلے حصے کے بعد ہم ایک بار پھر کوئکلٹ سمریز کے اس تجزیے میں شامل ہو رہے ہیں تاکہ میکس ٹرنر کی تہلکہ خیز کتاب دی ایگو اینڈ اٹس اون کی گہرائی میں جا سکیں، جو کہ واقعی ایک بہت ہی گہری اور پیچیدہ کتاب ہے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ اس کتاب کے سب سے پیچیدہ اور شاید سب سے خطرناک نظریے کی جراحی کی جائے، یعنی انا اور فرد کی مکمل طاقت۔ ہم دیکھیں گے کہ انسان کیسے اپنے ہی بنائے ہوئے نظریات کا غلام بنتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس ذہنی قید سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ مطالعہ انسانی نفسیات کے ان حصوں کو چھیڑتا ہے جن پر عموماً بات کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ تو اسٹیرنر کا نظریہ کوئی روایتی سبق نہیں ہے،
بالکل نہیں. اس کا پورا فلسفہ اس ایک نقطے پر کھڑا ہے کہ کائنات کا واحد حقیقی اور ٹھوس مرکز صرف اور صرف فرد ہے. یعنی ایک زندہ گوشت پوست کا انسان. وہ کسی بھی ایسی چیز کو تسلیم نہیں کرتا جو فرد سے اوپر ہو. باقی سب کچھ اس کے نزدیک ثانوی ہے یا محض خیالی ہے. اچھا چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ فرد ہی کائنات کا مرکز ہے تو یہ بات سننے میں تو ایک روایتی خود غرضی لگتی ہے. صحیح، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. مطلب کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک ایسے نظام شمسی کا سورج ہے جس کے گرد معاشرے کے تمام قوانین، رشتے اور اصول سیاروں کی طرح گھومنے چاہیے؟ دیکھیں، یہ صرف روایتی خود غرضی نہیں ہے، اس کی بنیاد بہت گہری ہے. سٹائنر کے نزدیک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان خود غرض ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو چھوڑ کر باقی ہر چیز کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. یعنی وہ چیزیں جنہیں انسان خود سے بالاتر مانتا ہے. بالکل، جیسے قوم، مذہب، معاشرتی فرائض یا پھر اچھائی کا تصور. اسٹائنر ان سب کو سپوکس قرار دیتا ہے، یعنی بھوت. بھوت؟ مطلب ایسے تصورات جو حقیقت میں کوئی جسم نہیں رکھتے؟ ہاں بالکل، ان کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان کے ذہن میں اتنی گہری جڑیں بنا لیتے ہیں کہ انسان ان کی خاطر اپنی حقیقی اور مادی ذات کو مٹا دیتا ہے. کتاب کا ایک بہت ہی مشہور اور بنیادی جملہ ہے کہ میرے لیے تمام چیزیں ہیچ ہیں. All things are nothing to me. بالکل وہی. یعنی جب تک کوئی نظریہ یا کوئی مقصد فرد کے اپنے فائدے یا لذت کے لیے کام نہیں کر رہا، تب تک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ بس ایک بھوت ہے. یار یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے. اگر ہم جدید دور کی طرف دیکھیں تو کارپوریٹ کلچر کی مثال بالکل سامنے آتی ہے. ارے ہاں، وہ تو بہترین مثال ہے نا؟ مطلب ایک ملازم ایک خیالی تصور، یعنی کمپنی کے ویژن یا پروڈکٹیوٹی کے لیے اپنی نیند، اپنی صحت اور اپنے خاندان کا وقت قربان کر دیتا ہے. تو کیا سٹائنر کے مطابق یہ بھی ایک بھوت کا شکار ہونا ہے؟ بالکل 100%. یہ کارپوریٹ کلچر والی مثال اسٹائنر کے تصور کو آج کے دور میں سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ملازم حقیقت میں اپنا مادی وقت اور اپنی توانائی ایک ایسی چیز کو دے رہا ہوتا ہے جس کا کوئی طبعی وجود نہیں. ہاں، کمپنی تو محض ایک قانونی اور کاغذی حقیقت ہے. بالکل، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایسا کرتا کیوں ہے؟ انسان ان بھوتوں کو کیوں تخلیق کرتا ہے اور پھر ان کا غلام کیوں بنتا ہے؟ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے. اس کی بنیادی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے مرکز میں تنہا کھڑے ہونا اور اپنے ہر عمل کی مکمل ذمہ داری اٹھانا ایک انتہائی خوفناک تجربہ ہے. صحیح. تو انسان اس خوف سے بچنے کے لیے ایک بڑے مقصد، ایک اعلیٰ نظریے یا کسی نظام کا حصہ بننا چاہتا ہے. وہ اپنی انفرادیت کسی بھوت کے حوالے کر کے ذہنی سکون حاصل کرتا ہے کہ چلو وہ کسی عظیم چیز کا اعلیٰ کار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نام نہاد ہیروز یا وہ لوگ جو کسی مقصد کے لیے خود کو مٹا دیتے ہیں، وہ دراصل اس آزادی سے فرار حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں ایک تنہا فرد کے طور پر ملی تھی. بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم انسانی تاریخ میں دیکھیں تو ہر انقلاب، ہر تحریک کا نعرہ آزادی ہی رہا ہے. ہر شخص آزادی چاہتا ہے. صحیح بات ہے. تو اگر ایک انسان ان تمام نظریاتی بھوتوں کو اپنے ذہن سے نکال پھینکے تو کیا وہ بالآخر آزاد ہو جائے گا؟ کیا سٹائنر کے نزدیک آزادی ہی حتمی منزل ہے؟ یہاں ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ آتا ہے. سٹرنر کے نزدیک آزادی یعنی فریڈم سرے سے کوئی منزل ہے ہی نہیں. واقعی؟ مطلب وہ آزادی کے خلاف ہے؟ وہ آزادی کے تصور کو ایک دھوکہ سمجھتا ہے. دیکھیں، کتاب میں آزادی اور خود مختاری یعنی اونرشپ کے درمیان ایک بہت ہی باریک مگر انتہائی اہم فرق بیان کیا گیا ہے. اچھا، وہ فرق کیا ہے؟ سٹرنر کے مطابق آزادی ایک عطیہ ہو سکتی ہے. یہ ایک نیگیٹو تصور ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی بیرونی بوجھ کو ہٹا دیا جائے یا کسی بیڑی کو کاٹ دیا جائے.
اور سب سے اہم بات، آزادی کسی دوسرے کی طرف سے دی جاتی ہے۔ کوئی ریاست یا کوئی طاقتور فرد جب چاہتا ہے کسی کو آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے، اور جو چیز تحفے میں دی جا سکتی ہے وہ کسی بھی وقت واپس بھی لی جا سکتی ہے۔ رکیے یہاں مجھے ایک تضاد محسوس ہو رہا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ایک شخص قید خانے میں ہے اور اسے رہا کر دیا جاتا ہے تو وہ آزاد ہے، کیا یہ آزادی اس کے لیے فائدہ مند نہیں؟ ہم آزادی کو منفی کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ پوری دنیا اس کے لیے لڑتی ہے؟ دیکھیں، آزادی کو اس معنی میں منفی کہا جا رہا ہے کہ یہ محض کسی چیز کا نہ ہونا ہے۔ غلامی کا نہ ہونا آزادی کہلاتا ہے، لیکن جب غلامی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ سٹارنر کا استدلال یہ ہے کہ ایک انسان کسی ظالم حکمران سے تو آزاد ہو سکتا ہے، لیکن وہ فوری طور پر کسی نئے نظریے، کسی نئے قانون یا پھر اپنی ہی اندھی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ صحیح، ایک قید سے نکل کر دوسری میں؟ بالکل، اسی لیے وہ آزادی کے بجائے خود مختاری یا اونرشپ پر زور دیتا ہے۔ خود مختاری وہ طاقت ہے جو انسان خود پیدا کرتا ہے۔ یہ کوئی عطا کردہ حق نہیں ہے، یہ ایک مثبت، ٹھوس اور ذاتی حالت ہے جہاں ایک انسان مکمل طور پر اپنی ذات کا مالک ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ یہ جو خود مختاری کا میکانزم ہے، یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ اگر ہم اسی قید خانے والی مثال پر واپس جائیں، کیا ایک جدید جیل میں قید شخص جس پر پہرے داروں کا مکمل کنٹرول ہے، وہ خود مختار ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی طاقتور سوال ہے۔ کتاب میں ایک ایسے غلام کی مثال دی گئی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہے اور اسے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے تو وہ آزاد نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اس پر ایک بیرونی قوت غالب ہے، لیکن اگر وہ اپنے ذہن کے اندر اس طاقتور کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے، اگر وہ اپنے خیالات، اپنے غصے اور اپنی اندرونی حقیقت کو کسی کے حوالے نہ کرے، تو وہ ذہنی طور پر خود مختار ہے۔ جی ہاں، وہ جسمانی طور پر قید ہونے کے باوجود مکمل طور پر خود مختار ہے۔ خود مختاری ایک ذہنی اور نفسیاتی سلطنت ہے۔ اس میں انسان اپنی ذات کی ملکیت کسی کو نہیں دیتا۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ ذہنی آزادی ہی اصل خود مختاری ہے، لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک انسان فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی قانون، کسی اخلاقیات اور کسی اعلیٰ نظریے کا پابند نہیں اور وہ مکمل خود مختار ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہر اندھی خواہش، اپنے غصے اور لالچ کا پیچھا کرنے کے لیے آزاد ہے؟ مطلب کیا خود مختاری کا مطلب ایک بے لگام جانور بن جانا ہے؟ سطح پر دیکھیں تو یہ ایسا ہی لگتا ہے، مگر گہرائی میں جائیں تو ایسا بالکل نہیں ہے، اور یہی سٹینر کے فلسفے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اچھا، کیسے؟ اگر کوئی شخص محض اپنی لالچ، شراب نوشی یا غصے کا اندھا پیروکار بن جاتا ہے تو سٹینر کے مطابق وہ خود مختار نہیں رہا، وہ دراصل اپنی ہی ایک خواہش کا غلام بن چکا ہے۔ واہ، یہ نقطہ بہت زبردست ہے۔ بالکل، خود مختاری کا مطلب ہے اپنی تمام خواہشات، جذبوں اور فیصلوں پر اپنی مرضی مسلط کرنا۔ انسان کے جذبات اس کے اوزار ہونے چاہیے، اس سے اپنے جذبات کا اوزار نہیں بننا چاہیے۔ صحیح، یعنی ایک حقیقی خود مختار انسان وہ ہے جو جب چاہے کسی جذبے کو استعمال کرے اور جب چاہے اسے روک دے۔ جی، اسے کسی ایک جنون کی قید میں نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے، اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک انسان اس نفسیاتی خود مختاری کے درجے تک پہنچ گیا ہے، اس نے اپنے آپ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اب جب یہ شخص معاشرے میں نکلتا ہے تو اس کا ٹکراؤ قانونوں کے ساتھ ہوتا ہے، ریاست کے دیے گئے حقوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل۔ جدید دور میں تو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بنیادی انسانی حقوق ہے، آزادی اظہار کا حق ہے، جینے کا حق ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر فرد اور اس کی طاقت ہی سب کچھ ہے تو اسٹائنر کے نظام میں ان حقوق کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں کتاب اپنے سب سے متنازع اور شاید بے رحم حصے میں داخل ہوتی ہے۔ اسٹائنر معاشرے کے اس پورے قانونی اور اخلاقی ڈھانچے کو چیلنج کرتا ہے۔ صحیح۔ کتاب کا یہ اہم نقطہ ہے کہ اس کے نزدیک حق یعنی رائٹ ایک اور خیالی بھوت ہے۔ فطرت میں اور انسانی وجود کی اصل حقیقت میں حق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو چیز حقیقت رکھتی ہے
وہ ہے طاقت یا مائٹ۔ تو مطلب جو حقوق ہمیں ریاست دیتی ہے، کیا وہ سب دھوکہ ہیں؟ دیکھیں، ریاست کسی انسان کو حقوق اس لیے نہیں دیتی کہ وہ انسان کا کوئی پیدائشی یا کائناتی حق ہے۔ ریاست حقوق اس لیے دیتی ہے کیونکہ ریاست کے پاس طاقت ہے۔ یہ طاقت کا ایک معاہدہ ہے، اخلاقیات کا نہیں۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو تھوڑا واضح کرتا چلوں کہ ہم اس انتہا پسندانہ نظریے کی کوئی تائید نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف کتاب کے خیالات کو منوً پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا سیکھنے کا عمل بالکل غیر جانبدار رہے۔ ہاں بالکل، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہم صرف اسٹینر کا نظریہ سمجھ رہے ہیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے وہ ایک چیتے کی مثال دیتا ہے جو بہت واضح ہے۔ چیتے کی مثال؟ وہ کیا ہے؟ تصور کریں کہ ایک انسان جنگل میں ہے اور اس پر ایک چیتا حملہ کر دیتا ہے۔ اب کیا چیتا حملہ کرنے کے لیے کسی قانونی یا اخلاقی حق کا انتظار کر رہا ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو بس حملہ کر دے گا۔ بالکل، چیتا اس لیے حملہ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسا کرنے کی طاقت موجود ہے۔ وہ اپنی طاقت سے اپنا حق خود بناتا ہے، اور اگر وہ انسان اس چیتے کو مار گراتا ہے تو وہ کسی اخلاقی قانون کی وجہ سے نہیں جیتتا۔ صحیح، وہ اپنی طاقت استعمال کر کے اپنا حق ثابت کرتا ہے۔ جی، جہاں تک قانونی نظام کا تعلق ہے، وہ صرف اس لیے قائم ہے کیونکہ ریاست کے پاس طاقت ہے۔ جب کوئی فرد اپنی ذاتی طاقت کو بڑھاتا ہے اور ریاست کے قانون کو نہیں مانتا، تو ریاست اسے اس لیے سزا نہیں دیتی کہ اس نے کوئی کائناتی گناہ کیا ہے، بلکہ اس لیے دیتی ہے کہ اس نے ریاست کی طاقت کو چیلنج کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تصور یقیناً عام معاشرتی سوچ سے بہت مختلف ہے۔ یہ تو دنیا کو ایک ایسے میدان جنگ کے طور پر پیش کرتا ہے جہاں کوئی اعلیٰ عدالت نہیں، صرف طاقت کا توازن ہے۔ ہاں، یہ کافی حد تک ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان تمام چیزوں کو ریاست، قانون اور فرائض کو ایک طرف رکھ دیں، اگر صرف فرد کی طاقت ہی حتمی حقیقت ہے تو ایک بہت ہی قدرتی سوال ابھرتا ہے، زندگی کا پھر کیا مقصد بچتا ہے؟ یہ ایک بہت لاجیکل سوال ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں، اگر کسی منزل تک نہیں پہنچنا، تو ایک خود مختار انسان اپنی اس طاقت کا کرتا کیا ہے؟ دیکھیں، روایتی طور پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہر زندگی کا کوئی نہ کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے، کوئی ووکیشن ہونا چاہیے جس کے لیے انسان کو خود کو تیار کرنا ہے۔ بالکل، ہم سب یہی سنتے آئے ہیں۔ لیکن اسٹینر اس پوری سوچ کو رد کرتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد کسی اعلیٰ مقصد کو پورا کرنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی سے لطف انجوائے کرنا ہے، یعنی سیلف انجوائمنٹ۔ صرف زندگی سے لطف انجوائے ہونا؟ جی، فرد کو کسی عظیم خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کا مقصد صرف اپنی زندگی اور دنیا کی چیزوں کو اپنے استعمال اور اپنے لطف کے لیے برتنا ہے۔ اچھا، اس نقطے کو میں جدید دور کے ایک بہت بڑے مسئلے سے جوڑتا ہوں۔ جی بتائیں۔ آج کل ایک اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے جو سیلف ہیلپ اور موٹیویشن کے نام پر چل رہی ہے۔ ہر دوسری کتاب انسان کو یہ سکھا رہی ہے کہ اسے اپنا بہترین ورژن بننا ہے، اسے اپنی ٹرو سیلف تلاش کرنی ہے۔ تو کیا اسٹینر کے مطابق یہ دباؤ بھی کوئی بھوت ہے؟ اسٹینر کی نظر میں اس سے بڑا بھوت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ جب انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسے کوئی مثالی سچا انسان بننا ہے تو یہ اسے ایک لامتناہی غلامی میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ صحیح، کیونکہ وہ دوڑ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، انسان کبھی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے خیالی مثالی ورژن کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ وہ خود کو ایک ایسا پروجیکٹ بنا لیتا ہے جو کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ اسٹینر کہتا ہے، آپ کو کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پہلے سے موجود ہیں۔ تو پھر زندگی گزارنے کا عملی طریقہ کیا ہونا چاہیے اگر خود کو کوئی پروجیکٹ نہیں بنانا؟ اسٹینر زندگی کو ایک موم بتی سے تشبیہ دیتا ہے۔ ایک موم بتی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اسے دنیا کی سب سے روشن یا مثالی موم بتی بننا ہے۔ اس کا واحد مقصد جلنا ہے، استعمال ہونا ہے اور حرارت دینا ہے۔ بالکل، اور موم بتی جل کر خود کو ختم ہی کرتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح انسان کی ذات کو کسی مثالی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ایک دھوکہ ہے۔ خود مختار فرد دنیا کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنے علم کو، رشتوں کو اور وسائل کو اپنی خوشی کے لیے بڑھتا ہے۔ زندگی ایک عمل ہے جسے گزارنا ہے، نہ کہ کوئی امتحان جسے پاس کرنے کی فکر ہو۔ یار، یہ نقطۂ نظر تو ایک عجیب سی آزادی اور تمانیت کا احساس دیتا ہے۔
مطلب یہ تمام معاشرتی دباؤ کو یکسر ختم کر دیتا ہے کہ آپ کو کچھ بن کر دکھانا ہے۔ ہاں، یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ فلسفہ انسان کو بالکل تنہا بھی تو کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا سہارا نہیں چھوڑتا جس پر مشکل وقت میں ٹیک لگائی جا سکے۔ یہ دوسرا حصہ تھا جس میں ہم نے انفرادی طاقت کو سمجھا۔ تیسرے اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اسٹیرنر کے مطابق ایک مثالی معاشرہ یا یونین آف ایگوئسٹس کیسی ہونی چاہیے۔ بالکل، اور اس گہرے تجزیے کے اختتام پر ایک خیال ہے جو مسلسل ذہن میں دستک دیتا ہے۔ جی وہ کیا؟ جب ایک انسان تمام اخلاقیات، مقدس فرائض، قوانین اور نام نہاد بھوتوں کا لبادہ اتار کر پھینک دیتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا سہارا نہیں بچا، تو اس کے نیچے جو خالص تنہا اور مکمل طور پر آزاد آپ بچتا ہے، کیا آپ واقعی اس تنہائی اور آزادی کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس فلسفے کو ایک ہی وقت میں دلکش بھی بناتا ہے اور خطرناک بھی۔ یہ اس سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ ہے، اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے میں سختی اور تاکید کے ساتھ یاد دلاتا چلوں کہ کوئک لیٹ سمریز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ سننے والوں کو ایسے معلوماتی اور تفصیلی اجازے ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ انسان صبح اٹھتا ہے اور اسے اچانک یہ احساس ہوتا ہے کہ ارد گرد موجود ہر چیز، مطلب سب کچھ ہی؟ ہاں بالکل ہر چیز، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جو پیسے بینک اکاؤنٹ میں ہیں، یا جن قوانین کے تحت سڑک پر گاڑی چلائی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ صحیح اور غلط کے جو تصورات ذہن میں بٹھائے گئے ہیں، وہ سب کے سب محض ایک وہم ہیں، یعنی ایک ایسا اجتماعی دھوکہ جسے سب نے مل کر سچ مان لیا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے فلسفے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو انسانی سوچ کی تمام بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم 1844 میں لکھی گئی میکس اسٹیرنر کی مشہور اور انتہائی انقلابی کتاب دی ایگو اینڈ اٹس اون کے سماجی نظریات کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اس کتاب کا مقصد، اگر ہم اس کے مشن کی بات کریں تو وہ معاشرے کی خامیوں کی نشاندہی کرنا یا انہیں ٹھیک کرنا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ اس کا مقصد اس بات کی کھوج لگانا ہے کہ کیسے اسٹرنر نے ریاست، جائیداد اور معاشرے کے روایتی تصورات کو چیلنج کیا۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سب دراصل وہ نظر نہ آنے والی زنجیریں ہیں جو ہم نے خود اپنے پیروں میں ڈال رکھی ہیں۔ وہ فرد کی مکمل آزادی کا ایک نیا تصور پیش کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی آج کے دور میں بھی یہ بات حیران کن لگتی ہے۔ تو آئیے اس کو قدم با قدم سمجھتے ہیں۔ کتاب کے پہلے حصے میں ہی اسٹرنر سیدھا ریاست پر تنقید کرتا ہے۔ عام طور پر ریاست کو ایک محافظ کے طور پر دیکھا جاتا ہے نا؟ ہاں، ایک ایسا ادارہ جو تحفظ دے، نظم و ضبط رکھے۔ بالکل، لیکن اسٹرنر کے مطابق ریاست فرد کی سب سے بڑی دشمن ہے، کیونکہ یہ نظم و ضبط قائم کرنے کے نام پر فرد کی خود مختاری کو دباتی ہے۔ کتاب میں ریاست کو محض ایک مشینی پرزہ اور ایک خونخوار درندہ قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی بات ہے، اسٹینر کہتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک جمہوری ریاست بھی جبر ہی کی ایک شکل ہے۔ جمہوری ریاست بھی؟ لیکن جمہوریت تو عوام کی مرضی سے چلتی ہے، وہ دشمن کیسے ہو گئی؟ دیکھیں، جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، فرد کی مرضی کو قانون کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ فیصلہ اکثریت کرے گی، تو اس کا مطلب ہے اقلیت کو یا اس اکیلے فرد کو جو متفق نہیں ہے اسے خاموش کر دیا جائے گا۔ صحیح۔ ریاست کا بنیادی مقصد نظم و ضبط ہے، اور وہ نظم و ضبط ہمیشہ انفرادیت کو کچل کر آتا ہے۔ ریاست کو ایک قانون چاہیے، ایک سانچہ چاہیے۔ اس کے لیے کوئی بھی فرد ایک جیتا جاگتا انسان نہیں ہے، بس ایک پرزہ ہے۔ آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ کیا ریاست ایک ایسی مشینی گھڑی کی طرح نہیں جس میں فرد محض ایک پرزہ ہے، مطلب جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مشین کی مرضی سے چلنے پر مجبور ہے؟ اگر وہ الٹا چلے گا تو مشین اسے نکال کر پھینک دے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات مجھے قدیم یونان کی تاریخ کے دو مشہور کرداروں سقراط اور السیبیڈیز کے موازنے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ریاست اور قانون کی بات آتی ہے تو سقراط کی مثال دی جاتی ہے۔ اس پر ریاست نے جھوٹے الزام لگائے، زہر پینے کی سزا سنائی، دوستوں نے فرار کا راستہ بھی دیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔
ہاں، اس نے کہا کہ قانون ماننا فرض ہے۔ بالکل، اس نے ریاست کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اس کے برعکس LCBDs تھا، جس نے ریاست سے بغاوت کی، قانون کو توڑا اور اپنی مرضی کی۔ اور اسٹائنر کی نظر میں سقراط کا یہ عمل کوئی عظمت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک وہم کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے ایک خیالی تصور یعنی قانون کی خاطر اپنی جان جیسی حقیقت قربان کر دی۔ LCBDs نے سمجھ لیا تھا کہ ریاست کا قانون مقدس نہیں، بس طاقت کا کھیل ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر ہم مان لیں کہ ریاست محض ایک وہم ہے، تو اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ سب کو کنٹرول کر لے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ریاست کی طاقت کا اصل ماخذ کیا ہے؟ اس کے پاس اپنی کوئی مادی طاقت نہیں ہے۔ ہیگل کے آقا اور غلام کے فلسفے کی طرح آقا صرف تب تک آقا ہے جب تک غلام اسے آقا مانے۔ ارے واہ، یعنی ہماری تابعداری؟ بالکل، ریاست صرف اس لیے قائم ہے کیونکہ افراد خود اپنی مرضی سے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ یہ پولیس یا فوج کی طاقت نہیں، یہ ذہنوں میں بیٹھا خوف ہے۔ اگر افراد کی یہ تابعداری ختم ہو جائے تو ریاست کی بالادستی خود بخود دم توڑ دے گی۔ یعنی مسئلہ ہماری اپنی تابعداری ہے۔ خیر، یہ تو ریاست کی بات ہو گئی۔ اب اگر ریاست اور اس کے قوانین کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر ان قوانین کے تحت ملنے والی جائیداد کا کیا بنے گا؟ یہ اگلا منطقی قدم ہے۔ اسٹرنر کے مطابق جائیداد وہ نہیں جو قانون یا ریاست کسی کو دے۔ تو پھر کیا ہے؟ جائیداد وہ ہے جس پر آپ اپنی طاقت اور قبضے کے ذریعے اختیار رکھ سکیں۔ کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ قانونی جائیداد محض ایک بھوت ہے، ایک وہم ہے۔ قانون کی دی ہوئی جائیداد تو بس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ تو کیا وہ پرودھن کے مشہور نظریے کے خلاف بات کر رہا ہے؟ وہ جس نے کہا تھا کہ جائیداد چوری ہے؟ بالکل، اسٹرنر پرودھن کے اس نظریے کو مکمل مسترد کرتا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ جب جائیداد کا کوئی فطری یا اخلاقی وجود ہی نہیں تو پھر چوری کیسی؟ واقعی؟ ہاں، وہ کہتا ہے کہ کسی چیز پر کسی کا پیدائشی حق نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو طاقت ہے وہی آپ کی جائیداد ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا فرض کریں میرے پڑوسی کے باغ میں ایک سیب کا درخت لگا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ درخت اس کا ہے، لیکن اسٹرنر کے نزدیک درخت پر کسی اور کا قانونی حق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر مجھ میں اسے کاٹنے یا حاصل کرنے کی طاقت ہے تو وہ میرا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن کیا یہ نظریہ ایک طرح سے جنگل کے قانون کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ مطلب کوئی بھی طاقتور کمزور کو لوٹ لے؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ بظاہر یہ افراتفری لگتی ہے، لیکن اسٹرنر دراصل اخلاقی حقوق کی نفی کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے لوٹ مار مچائیں، وہ بس یہ بتا رہا ہے کہ ملکیت کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت طاقت ہے؟ بالکل۔ اخلاقی اور قانونی حقوق صرف ہمیں کمزور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ انا پرست کے لیے جائیداد کا تعلق قانون سے نہیں بلکہ اس کی اپنی اہلیت اور طاقت سے ہے۔ اگر آپ طاقتور ہیں لیکن قانون کے وہم میں آ کر وہ سیب نہیں توڑ رہے تو آپ محض ایک خیالی بھوت سے ڈر رہے ہیں۔ یہ بات ہضم کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن چلیں اگر ہم فرض کر لیں کہ ریاست بھی ختم، روایتی جائیداد کا تصور بھی ختم، تو کیا انسان بالکل تنہا رہ جائے گا؟ کیا معاشرہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسٹرنر آپس میں جڑنے کا ایک نیا اور بالکل انوکھا طریقہ پیش کرتا ہے۔ وہ اسے انا پرستوں کی انجمن کا نام دیتا ہے، یعنی معاشرے کی قید کے بجائے آزاد افراد کی ایک رضاکارانہ انجمن۔ تو یہ معاشرے سے مختلف کیسے ہے؟ لوگ تو اس میں بھی اکٹھے ہو رہے ہیں نا؟ بہت مختلف ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ اسٹرنر معاشرے کو ایک جبر سمجھتا ہے، جیسے خاندان یا قومیت کے پیدائشی رشتے۔ معاشرہ ہمیشہ فرد سے قربانی مانگتا ہے، وفاداری مانگتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارے مقصد کے لیے اپنی مرضی مار دو۔ صحیح، یعنی معاشرہ استعمال کرتا ہے۔ بالکل، معاشرہ انسان کو استعمال کرتا ہے، جبکہ اس انجمن میں انسان اپنی طاقت بڑھانے کے لیے انجمن کو استعمال کرتا ہے۔ انا پرستوں کی انجمن ایک ایسا عارضی اتحاد ہے جہاں آزاد افراد اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، وہ خالصتاً ذاتی فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کسی ویڈیو گیم میں بنائے گئے عارضی الائنس کی طرح ہے جو صرف مشن پورا ہونے تک قائم رہتا ہے؟ بہترین مثال ہے، بالکل ویسا ہی ہے۔ جب مشن عبور کرنا ہو تو ساتھ مل جاؤ۔ اور سیاسی پارٹیوں سے کتنا مختلف ہے؟
کیونکہ پارٹیاں تو نظریاتی مفاداری کا مطالبہ کرتی ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیاسی پارٹیاں نظریہ مسلط کرتی ہیں۔ اسٹائنر کی انجمن میں کسی نظریے کی پوجا نہیں کی جاتی۔ جب افراد محسوس کریں کہ یہ اتحاد ان کے مفاد میں نہیں رہا تو وہ جب چاہیں اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی جذباتی بلیک میلنگ نہیں، کوئی احساس جرم نہیں۔ یہ تو بہت ہی عملی اور آزادانہ سوچ ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام بغاوت کا حتمی مقصد کیا ہے؟ ریاست کا انکار، جائیداد کا نیا تصور اور معاشرے کے بجائے انجمن کا قیام، یہ سب کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ سب ایک ہی نقطے کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ ہے انسان کی انفرادیت۔ کتاب کے آخری اور سب سے گہرے حصے میں اسٹائنر منفرد فرد کی بات کرتا ہے۔ منفرد فرد مطلب ہر انسان الگ ہے؟ ہاں، ہر انسان اپنی ذات میں ایک منفرد ہستی ہے اور اسے کسی بھی مثالی سانچے میں ڈھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے معاشرہ کہتا ہے سچا انسان بنو یا اچھا شہری بنو، اسٹائنر کہتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے۔ کتاب کا اختتام ایک خاص اصطلاح پر ہوتا ہے نا، تخلیقی صفر۔ بالکل، تخلیقی صفر۔ وہ کہتا ہے کہ انسان ایک تخلیقی صفر ہے جس سے وہ خود کو تخلیق کرتا ہے، مطلب ہم پر کوئی پہلے سے طے شدہ لیبل نہیں ہے۔ تو اس مقام پر وہ فیورباہ پر بھی تو تنقید کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ بہت دلچسپ تنقید ہے۔ فیورباہ نے کہا تھا کہ خدا کا تصور انسان نے بنایا ہے اور ہمیں خدا کی جگہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اس میں کیا برائی تھی؟ فیورباہ تو فلاح کی بات کر رہا تھا۔ اسٹرنر نے کہا کہ فیورباہ نے بس ایک پرانے خدا کو مار کر انسانیت کا نیا خدا کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ انسانیت کے پجاری بن جاؤ۔ اسٹرنر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر موجود خوبیوں کو کسی بیرونی تصور کے مطابق نہیں ڈھالنا چاہیے۔ کوئی بھی بیرونی آئیڈیل انسان کی اصل خود مختاری کو کمزور کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کی دیوی تمام شناختوں کی چادر کو، مطلب یہ ساری لیبلنگ کو اتار پھینکنا چاہیے اور بس وہی بننا چاہیے جو ہم اصل میں ہیں؟ 100%۔ ہم کوئی عام تصور نہیں، بلکہ ایک ایسی منفرد حقیقت ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں کچھ اور بننے کا خب چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی عزم، کوئی نظریہ آپ سے بڑا نہیں ہے۔ ارے واہ، یہ واقعی ایک تہلکہ خیز نظریہ ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بحث کو سمیٹیں۔ میکس ٹرنر کی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت خود ہمارے اندر چھپی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے کوئک لٹ سمریز کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ سننے والے ایک حتمی اور گہرے سوال پر ضرور غور کریں۔ اگر ہماری زندگی کے تمام مستحکم ڈھانچے، ریاست، قوانین، معاشرتی اخلاقیات محض وہم ہیں جنہیں ہم نے خود تسلیم کر رکھا ہے، تو ذرا تصور کریں کہ اگر کل صبح ہر انسان اسٹائنر کا منفرد فرد بن کے جاگے تو کیا یہ دنیا ایک مکمل افراتفری کا شکار ہو جائے گی، یا پھر ہم نے آزادی کی جس سچی شکل کو کبھی محسوس نہیں کیا وہ ہمیں آخرکار مل جائے گی؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔